सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। हुकूमत ज़कात ले ले तो आदमी फर्ज से बरी ज़िम्मा हो जाता है। अनस इब्न मालिक अन्नहु क़ाला अता रजुलुम मिन बनी तमीम इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़ा अद्दैतु ज़काता इला रसूलिका फ़क़द बरिअतु मिन्हा इलल्लाहि व रसूलिही फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम इज़ा अद्दैतुहा इला रसूली फ़क़द बरिअत मिन्हा फलक अजरुहा व इस्मुहा अला मन बद्दलहा। रवाहु अहमद। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब मैं ज़कात आपके कासिद को दे दूं तो क्या मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के यहाँ बरी ज़िम्मा हो गया? यानी आपने जो नुमाइंदा भेजा ज़कात जमा करने के लिए, तो क्या मेरी ज़कात हो गई? क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है ना कि फलां जमा कर रहा था, पता नहीं उसने आगे पहुंचाई कि नहीं, पता नहीं अब मेरी ज़कात हुई कि नहीं। ये होता है ना बाज़ औक़ात लोगों के अंदर। आपने फरमाया, हाँ, जब तूने मुझे अदा कर दिया तो तू अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ बरी ज़िम्मा हो गया। बरी ज़िम्मा का मतलब क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तुझे इसका अजर मिलेगा, और जो उसमें नाजायज तसर्रुफ करेगा उसका गुनाह उसी पर है। इसे अहमद ने रिवायत किया। तो क्या बात इससे समझ में आई कि जब आप ज़कात अदा कर दे तो आपकी हो गई, जिसने जमा की। क्योंकि अब यहाँ तो हुकूमत की सतह पर ज़कात नहीं जमा होती, लेकिन बाज़ वक़्त क्या होता है कि बैतुल माल या कोई इदारा ज़कात इकट्ठी करता है, ये कह के कि हम फलां जगह खर्च करेंगे, फलां जगह करेंगे। आपके लिए भी क्या सहूलत होती है कि खुद ढूंढने की बजाय ठीक है आप उधर उसको दे दें और फिर उसके बाद फारिग हो जाए। और बाज़ वक़्त ये भी होता है कि जब एक जगह ज़कात इकट्ठी होती है तो वहाँ इकट्ठा करके किसी एक जगह लगाने से ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके कि थोड़ी इधर उधर टूटी फूटी दी जाए। अब देने के बाद बाज़ वक़्त लोग शक डाल देते, वो तो खुद खा गए, वो तो फलां जगह लगा दी उन्होंने। ऐसी सूरत में जब आपने सही समझकर एक काम कर लिया तो फिक्र खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में पहली रमजान को खुद बखुद ही वो डिडक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, बाज लोग कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं कहाँ लगाते हैं कहाँ नहीं, हमें तो एतबार नहीं कि वो ज़कात लगेगी या नहीं, लिहाजा हम अलग से एक और भी निकाल रहे हैं। नहीं, अगर उन्होंने ले ली तो आप उस माल की हद तक बरी ज़िम्मा है, बाकी पूछ उनकी। बीवी का अपने जाती माल से गरीब खामंद को ज़कात देना न सिर्फ जायज बल्कि अफजल है। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु की बीवी, ये अब्दुल्ला बिन मसूद है, हजरत ज़ैनब कहती हैं कि मैंने मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने फरमाया सदका करो अगरचे अपने जेवरों से हो। और हजरत ज़ैनब हजरत अब्दुल्लाह पर और कुछ यतीमों पर जो उनकी परवरिश में थे खर्च किया करती थी, यानी ये खुद कमाती थी और मियाँ पर और बच्चों पर खर्च करती। उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह से कहा, नबी अकरम से पूछो कि अगर मैं अपना सदका अपने खाविंद और चंद यतीम बच्चों को जो मेरी परवरिश में है दे दूं तो क्या दुरुस्त है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, तुम खुद ही जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त कर लो। आखिर हजरत ज़ैनब आपके पास आई, वहाँ एक अंसारी औरत को दरवाजे पे पाया, वो भी मेरे जैसा मसला पूछने आई थी। इतने में हजरत बिलाल हमारे सामने से निकले। हमने उनसे कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि अगर मैं अपने खाविंद और चंद यतीमों को जो मेरी परवरिश में है ज़कात दूं तो क्या ये दुरुस्त है? हमने कह दिया कि हमारा नाम न लेना। हजरत बिलाल ने आपसे अर्ज किया, दो औरतें ये मसला पूछती हैं। आपने फरमाया, कौन सी औरतें? हजरत बिलाल ने कहा, ज़ैनब नामी। आपने फरमाया, कौन सी ज़ैनब? हजरत बिलाल ने कहा, अब्दुल्ला बिन मसूद की बीवी। आपने फरमाया, बेशक दुरुस्त है और उनको दुगना सवाब मिलेगा। एक तो कराबतदारी का, यानी रिश्तेदार को देने का, जैसे हमने पढ़ा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा, तो इस ईता में ज़कात भी शामिल अगर वो मुस्तहिक हो, वैसे नहीं। तो आपने फरमाया एक तो सवाब कराबतदारी का और दूसरा ज़कात का अजर, यानी फर्ज की अदायगी का। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ठीक है। अब एक दफा औरत ने अपनी ज़कात निकाली, शौहर को दे दी, फिर शौहर चाहे बच्चों पे खर्च करे या किसी कारोबार में लगाए या कुछ भी करे, अब इसकी जिम्मेदारी खत्म, यानी इसकी अदा हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शौहर कोई भी काम नहीं करता, माजूर हो जाता है, या कुछ औरत जॉब करती है, उसके पास है या वालिदैन की तरफ से मिला या किसी भी तरीके से कोई भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ऐसी मिसालें मिलती हैं। और उसमें दीन की खूबसूरती आप देखिए कि कहीं बाहर जाने से पहले नेकी की इब्तिदा घर से की जाए। अपने अजीज और अकारिब और रिश्तेदारों को ज़कात देना अफजल है। हजरत सलमान बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को ज़कात देना एक गहरा सवाब है और रिश्तेदार को ज़कात देना
دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا کہ میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے، رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا کہ آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کے نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی یعنی امیر آدمی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ پس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو بھلے اس کے خیال یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ رزلٹ نہیں نکلتا، تو ہر چیز صرف سامنے نظر آنے والی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان کو نہیں دکھتی، وہ آخرت میں جا کے پتہ چلیں گی۔ یا یہ کہ الا المبشرات، خواب کے ذریعے انسان کو کوئی ایسی انڈیکیشن مل جائے، یا بعد میں جا کے کہیں پتہ چلے۔ تو اصل فکر کیا ہونی چاہیے؟ دینے کی، اور اپنے طور پر تصدیق کر کے مستحق کو دینے کی۔ اچھا، یہ جو رشتہ دار کو دینے کی بات ہوئی، تو اس میں بہن بھائیوں کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ اور اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی اولاد کو اس طرح کہ جس کے ذمہ کرنا ہے۔ مثلا حضرت زینب جو تھی، وہ اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی تھی، یعنی شوہر کو دے سکتی تھی مگر اپنے بچوں کو نہیں۔ اور یہ بچے جو تھے، یا تو یہ کسی اور کے تھے، کیونکہ یتیم بچوں کی بات آتی ہے نا، اگر اپنے بچے ہوتے تو وہ شوہر موجود تھے، یتیم نہ کہلاتے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو دینا کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ اولاد کو کھلانا فرض ہے، تو اس لیے اولاد کو تو اصل مال میں سے دیا جائے گا، نہ کہ زکوٰۃ میں سے۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ یا ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اس کو صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ثوبان کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لہٰذا ان کو ایسے کام پہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ جس میں زکوٰۃ کے مال سے تنخواہ دی جائے۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے، یعنی تم بھی آؤ کام کرتے تو تمہیں بھی اس میں سے تنخواہ ملے گی۔ حضرت ابو رافع نے کہا، اچھا پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر حضرت ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، لہذا تمہیں اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تنخواہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگی۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حضرت یزید بن خسیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر اتنا ہی قرض ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا، یعنی ایک شخص کے پاس 1000 کی کوئی چیز ہے اور 1000 اس پہ قرض ہے تو وہ بیلنس برابر ہوگی، کیونکہ اس کو وہ 1000 کس پہ چکانا چاہیے؟ قرضہ ادا کرنے میں، اگر وہ کیش کی شکل میں، یہ نہیں کہ کیش رکھ کے تو قرضہ دے نہیں اور کہیں کہ اس طرح میں مال سے بھی موج کروں گا اور زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا کہ مقروض بنا رہوں، نہیں، وہ تو ایک فرض بنتا ہے کہ فوری طور پر اس کو لوٹایا جائے۔ ہاں، اگر 1000 کی کوئی ایسی چیز ہے مثلا کہ جو اس کے استعمال میں اسے بیچ ہی نہیں سکتا، جیسے کسی کے پاس گاڑی، اب اگر اسے بیچے تو کیا ہوگا؟ بیچ کے اس کا کام باقی کا بھی رک جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ مقروض ہے تو اس کے پاس اگر وہ، کیونکہ ملکیت میں تو ہے نا وہ چیز۔ ہاں، ایک اور بات یہ ہے کہ بلا وجہ کا مقروض بنے رہنا اور گھر قرضے پہ لے کر باقی مال کو انویسٹ کرتے جانا اور پھر زکوٰۃ نہ دینا، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایسا قرضہ ہے کہ جس میں آپ اپنی مرضی سے، یعنی کہ قرضہ اپنے اختیار سے لیے اور دیے، اور حقیقی ایسی ضرورت کے لیے کہ جو واقعی
ضرورت میں شامل ہے. اب یہ تو سچویشن ایسی ہے نا کہ جس میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی اور آپ دینا چاہیں تو بعض اوقات آپ کا کانٹریکٹ ایسا ہے کہ آپ اس کو پے آف کر نہیں سکتے یا اور کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. پھر فرمایا کہ مال زمار، جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ کا حکم. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا یہ لکھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کرے اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں. اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے کیونکہ وہ مال مال زمار تھا. جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ اس پر سال بسال زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے. لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو جب مل جائے تو گزشتہ سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے صرف ایک سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی. یہاں بھی کسی نے سوال لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی پراپرٹی وراثت میں ملی ہے اس سے پھر کچھ آمدنی نہ تھی اب وہ بیچی ہے تو جو قیمت وصول ہو اس پر اسی وقت جتنی ایک سال کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرنی یا سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا؟ نہیں، جب آپ بیچیں گے تو اس وقت اس میں سے آپ نکال دیں گے بجائے اس کے کہ آپ اس سال گزرنے کا انتظار کریں. اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اور اگر آپ نے اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا اگر تو اس کو بیچ کر آپ کے فوراً آپ کے پاس اور ضرورت تھی تو آپ نے لگا دیا تو وہ تو اور بات ہے. لیکن خاص طور پر کوئی ایسی پراپرٹی جب آپ بیچیں جس کو آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا تھا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا، یعنی مال تجارت تھی وہ تب زکوٰۃ ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچی اور فوری آپ کی ضرورت ہے آپ نے وہ بیچ کے کچھ اور خرید لیا تو اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ رکھیں گے تو پھر تو ایوری ایئر ہوگی اور اگر آپ نے وہ پیسہ کہیں اور استعمال کر لیا تو پھر نہیں. اگر وہ انویسٹمنٹ میں نہیں جب تک وہ آپ کے پاس بینک میں رہا تو ہر سال اس پہ زکوٰۃ ہوگی یعنی اس مال کے اوپر. اگر ایک سے زائد گاڑیاں ہوں اپنے استعمال کے لیے تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ نہیں، جب تک وہ استعمال ہو بھلے سال میں 6 مہینے ہوں کیونکہ بعض لوگ کچھ سردیوں میں اور کچھ گرمیوں میں الگ الگ گاڑیاں استعمال کرتے تو جب تک استعمال ہو تو پھر اس پر تو زکوٰۃ نہیں. جو گھر ہے آپ کا جو آپ کے استعمال میں ہے یا گاڑی ہے یا اور ضروریات کی چیزیں ہیں ان پر نہیں. جی دیکھیں، جب ڈیو ہو جاتی ہے تو اس کو تو فوراً ہی نکال دینا چاہیے کیونکہ جو پیسہ زکوٰۃ کا مال میں شامل رہے تو وہ اس مال کو بھی برباد کرتا ہے تو اس لیے اس کو اس میں شامل نہیں رہنا چاہیے، اس کو تو نکال دینا چاہیے. الا یہ کہ ہے ہی نہیں اب کہ آئے گی تنخواہ تبھی نکل سکے گا وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال کی وہ ابھی سے ہی تھوڑی تھوڑی دیں تاکہ جس دن ڈیو ہو اس دن وہ پوری ہو چکے. لیکن اب اگر سال بھی گزر گیا اور زکوٰۃ ڈیو ہے اور وہ پیسے ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور ہم دے نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق ہے جو ہمارے مال میں شامل ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس مسئلے کو تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے کسی بہن بھائی کو پیسے دیے، قرضہ انہوں نے آپ سے لے لیا، 1 لاکھ روپے کا قرضہ تھا آپ نے دیا ہوا، انہوں نے کہا میں آپ کو سال میں واپس کر دوں. جب واپس کر دیا سال کے بعد جب قرضہ واپس ہے 1 سال کا آپ دے دیں زکوٰۃ. اچھا، لیکن سال گزرنے پہ انہوں نے واپس نہیں کیا آپ کو، کہا کہ ہمیں ابھی مجبوری ہے ہم اگلے سال آپ کو دے دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ نکال دیتی ہوں پھر اگلے سال کی نکال دوں گی. اگلا سال بھی گزر گیا، اب آپ کو لگ ایسے رہا ہے کہ ان کے تو حالات نہیں اب پیسہ ان کے پاس ہے، وہ استعمال کیے ہوئے نہ ادھر ہے نہ آپ کے ہاتھ میں، نہ آپ کو کوئی یقین ہے کہ وہ واپس ملے گا. اب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک آپ کو یہ یقین تھا کہ وہ واپس دیں گے. تو چاہے مال وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کا، آپ سال بسال زکوٰۃ دیتے جائیں. لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے کہ اب واپس ملنا مشکل نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آ نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. دیکھیے اصول سمجھ لیجئے پھر باقی حساب خود کر لیجئے. جس مال کے ملنے کا یقین ہے آپ کو کہ اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو مل جائے گا اس پر تو آپ ہر سال دیں گے. لیکن جس پر یہ پتا ہے کہ یہ ہے صحیح دیٹ از دیئر لیکن آپ کو ملنا چلنا کوئی نہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کی ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے، آپ کے والدین مثلا فوت ہو گئے، پراپرٹی تقسیم نہیں ہوئی، آپ کو ملا ہی کچھ نہیں. جس دن آپ کو ملے گا پھر آپ مالک بنیں گے. جب مالک بنیں گے تو سال گزرے گا پھر زکوٰۃ ہوگی. مالک بننے کے بعد آپ کے پاس سال گزرنا چاہیے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.